रिवीजन के लिए निकाल लेंगे पिछली क्लास, लेसन नंबर 14 और आज लेसन नंबर 15 रहेगा 15। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़िबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। अजीज बच्चों, मैं ये खुतबा क्यों पढ़ता हूँ हर हफ्ते? ताकि आप सुन सुन करके इसको याद कर लें, है ना। अभी आगे चल करके कुछ दिनों के बाद आप लोगों का प्रोग्राम होगा, तो उस प्रोग्राम में आपको खुतबा भी सुनाना होगा, तो आप लोग इस खुतबे को भी याद करें। ये खुतबा क्यों पढ़ना सीखना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मजलिस को खिताब करते, जब भी किसी मजलिस में अपनी बात रखते, तो पहले खुतबा पढ़ते। वो जुमे का खुतबा हो, ईद का हो, या निकाह का हो, या आम मजलिस हो, तो बात करने के पहले अल्लाह की हम्द और सना करना ये सुन्नत है। तो अल्लाह की हम्द और सना हमें सीखना है। कम से कम इतना जरूर सीखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इतना किस किस को आता है? इतना किस किस को आता है? हैंड रेस कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जब भी हम घर में भी मीटिंग होती है, कोई बात होती है, तो पहले इस तरीके से हम्द और सलात करके और फिर हम्द पढ़ करके और फिर बात को शुरू करना चाहिए, है ना। ये अदब है। चलिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में यानी लेसन नंबर 14 में हमने पढ़ा था आदम अलैहिस्सलाम का वाकया। और आदम अलैहिस्सलाम के वाकये में कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से बनाया और बना करके अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, और इल्म की बुनियाद पर सारे फरिश्तों को कहा कि आप सजदे सलामी करें आदम अलैहिस्सलाम को, यानी रिस्पेक्ट का सजदा करें। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने अल्लाह की बात का इनकार किया, और अल्लाह की बात का इनकार इसको कहते हैं तकब्बुर। अल्लाह की बात का इनकार करना इसको कहते हैं तकब्बुर। तो उसने तकब्बुर किया और आदम अलैहिस्सलाम को अपने से हकीर समझा, छोटा समझा। इसको कहते हैं, इसको भी तकब्बुर कहते हैं। अपने से किसी को हकीर समझना, इसे भी तकब्बुर कहते हैं। अपने से किसी को छोटा समझना या कमतर समझना, इसको भी तकब्बुर कहते हैं। तो ये पहली बुराई थी जो हुई, और इस वजह से जिन्नात जो है वो शैतान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से निकाल दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया। फिर उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा नहीं किया, बल्कि वक्त मांगा कि मुझे वक्त दे दे अल्लाह, मैं इनको सबको गुमराह करूंगा। यानी अब उसके अंदर हसद आ गया। पहले तकब्बुर था, अब हसद आ गया। हसद किस चीज को कहते हैं? किसी की नेमत को देख करके और किसी को नेमत को देख करके बुरा लगना, और ये ख्वाहिश करना कि उसकी ये नेमत चली जाए। तो ये अगर हम किसी की नेमत को देख करके ख्वाहिश करते हैं कि उसकी ये नेमत खत्म हो जाए, इसको कहते हैं हसद। तो हसद ऐसी बुरी चीज है कि अगर किसी के अंदर ये हसद आ जाए तो उसकी नेकियों को ऐसा खत्म करती है जैसे आग लकड़ी को खत्म करती है। और हसद जब आ जाती है तो इंसान की अकल भी काम करना बंद कर देती है। कैसे? इब्लीस को से जब गलती हुई थी तो उसको अल्लाह से माफी मांगना था, लेकिन उसने अल्लाह से माफी नहीं मांगा, बल्कि हसद जब आ गई
تو اس نے آدم علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے یا آدم ذات کو برباد کرنے کے لیے ان سب کو جہنم میں لے کر کے جانے کے لیے اللہ سے مہلت مانگا کہ اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں ان کو بہکاؤں گا، ان کے صراط مستقیم سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے مہلت دیا نہیں دیا ان کو؟ اللہ رب العزت نے انہیں اسے مہلت دے دیا، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے تو ان کو بہکا نہیں پائے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا خاص بندہ بننا ہے انشاءاللہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کے علاوہ پڑھا تھا آداب اور دعا۔ تو آداب کون سے پڑھے تھے ہم نے؟ سب نے عمل کیے اس پر؟ آداب ہم نے پڑھے تھے بیت الخلا جانے کے آداب، لیٹ بات میں جانے کے آداب۔ تو لیٹ بات میں جانے کے آداب کیا ہیں؟ بایاں پیر، پہلے بایاں پیر اندر رکھیں گے، یعنی لیفٹ ہینڈ، لیفٹ پیر اندر رکھیں گے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہاں پر خبیث لوگ رہتے ہیں اور وہ ہمارا وقت خراب کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا وقت خراب نہیں کرنا ہے، اپنی ضرورت پوری کر کے اور فوراً نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جب نکلیں گے تو دایاں پیر باہر نکالیں گے پہلے، پھر بایاں، یعنی تو دایاں پیر باہر نکالیں گے اور بایاں پھر اس کے بعد نکالیں گے، اور یہ دعا پڑھیں گے غفرانکا، کہ اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، کہ اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ تو یہ سب عمل کیے تھے آپ لوگوں نے؟ ہینڈ ریس کیجئے کس کس بچے نے عمل کیا تھا۔ اچھا، یہ جو ادب سکھایا گیا ہے یہ کون سی حدیث ہے؟ ابن ماجہ حدیث نمبر 300۔ تو حدیث بھی یاد ہو گئی آپ لوگوں کو، دعا بھی یاد ہو گئی، اور اس پر آپ لوگوں نے عمل بھی کیا، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا تھا۔ تو حدیث کیا تھی؟ لا تحسدوا، لا تحسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کا کیا میننگ ہے؟ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2559۔ تو حسد کا کیا مطلب ہے؟ کیا بتایا گیا حسد کا مطلب؟ کہ کسی کو، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر کے اور یہ خواہش کرنا ہے کہ اس کی اچھی چیز ختم ہو جائے۔ جیسے کسی کے پاس اچھی سائیکل ہے، یا کسی کے پاس اچھا کوئی کھلونا ہے، اچھا بیگ ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، تو آپ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اس کی یہ چیز برباد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو۔ اور حسد کرنے کی کیا وجہ ہے جبکہ وہ نعمت اس کو اللہ نے دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یا اللہ رب العزت کو کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے کیوں دیا؟ وہ تو اللہ نے دیا نا، اس کا کیا کمال ہے اس میں؟ تو کسی بھی چیز کی حسد کو، کسی بھی چیز کی نعمت کو دیکھ کر کے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، نیک انسان کو بھی ہو سکتی ہے، پڑھے لکھے انسان کو بھی ہو سکتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ہو گئی تھی۔ تو یوسف علیہ، اچھا، یہ جب حسد ہوتی ہے تو کیا سوچتا ہے انسان کہ اس کا یہ مقام چلا جائے تو وہ مقام مجھے مل جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ جو اس کا مقام ہوتا ہے وہ مقام بھی ختم ہو جاتا ہے نا۔ یہ ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ صرف میں آپ کو یاد دلا رہا تھا۔ چلیے اب ہماری اصل کلاس شروع ہو رہی ہے آج سے، 15 نمبر 15 نمبر ہے نا، کلاس نمبر 15، سورہ اخلاص۔ اس میں ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ ایسی چھوٹی سورت ہے کہ ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ آپ لوگ بھی سب سے زیادہ نماز کے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہوں گے۔ ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی بھی ہے، پڑھنے میں اچھی بھی لگتی ہے، اور اس کی معنی اور مطلب بھی بہت قیمتی ہیں، اور اس میں اس کو پڑھنے سے اجر اور ثواب بھی بہت ملتا ہے نا، اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہت ہے۔ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے اس سورت کے اندر؟ جیسے
کوئی اگر اس سورہ کو پڑھ لے گا تو اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1/3 قرآن یعنی 30 پارے پہ مشتمل ہے قرآن، تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ایسی کیا چیز ہے سورہ اخلاص میں کہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے؟ آج وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کون سا اس کے اندر حکم ہے، یا ایسی کون سی اس کے اندر نصیحت ہے، یا کون سا علم ہے نا؟ اس میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی نصیحت نہیں ہے، ایک عظیم علم ہے، سب سے بڑا علم ہے، اور اس علم نے اس کو سب سے عظیم بنا دیا۔ یہ صورتوں میں عظمت والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کو پڑھنے کا 1/3 ثواب ملے گا۔ چلیں اس کی فضیلت کے تعلق سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی سفر میں گئے ہوئے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ امیر تھے، سفر کے امیر تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہم سفر میں جائیں تو ہم میں سے کوئی ایک امیر ہونا چاہیے جس کے حکم کے مطابق ہم سفر میں رہیں گے۔ تو جب یہ سفر میں گئے تو نماز پڑھاتے تھے، تو ہر نماز میں سب سے پہلے اخلاص پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے۔ ہر نماز میں اسی طرح کرتے تھے۔ تو لوٹ کر کے جب آئے تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں اور دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ قاف بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھئے جا کے کہ وہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ گئے اور ان سے پوچھے کہ آپ سورہ اخلاص ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس کی پہچان ہے، اس وجہ سے مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے جا کر کے کہیے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کب محبت کرے گا؟ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے، یعنی اللہ کی اسماء الحسنی، اللہ کی صفات یا اللہ کے جاننے کے بارے میں ہم جدوجہد کوشش اور فکر کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری فضیلت کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے اس کا پڑھنا۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی معرفت پہچان کرائی گئی۔ کیا ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ، دیکھیں دوسرا جو ہمارا لیسن ہے آج، دوسرا اس لیسن کا دوسرا سبق ہے اسلام کی بنیادی تعلیم۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یعنی بیسک، سب سے اہم۔ بیس کے بغیر گھر رہتا ہے کیا؟ نیو جس کو بولتے ہیں نا، نیو بیس۔ تو بیس اگر نہیں ہے تو گھر، عمارت نہیں بن سکتی، بلڈنگ نہیں بن سکتی۔ تو اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں توحید۔ توحید مطلب ہوتا ہے، اور یہ سورت توحید ہے، سورہ اخلاص یعنی سورت توحید۔ سورہ اخلاص جو ہے، اخلاص کا معنی ہوتا ہے، توحید کا معنی ہوتا ہے سارے باطل معبود کا انکار کرنا اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا۔ مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں، ایک ہے پوری دنیا کا بنانے والا، اور باقی پوری دنیا ہے۔ جیسے ہمیں آسمان دکھتا ہے، زمین دکھتی ہے، کئی ستارے دکھتے ہیں، اور کئی جانور دکھتے ہیں، کئی انسان دکھتے ہیں، کئی کیڑے مکوڑے دکھتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سب مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور ایک ہے خالق، خالق یعنی اللہ، جو خالق ہے وہ بنانے والا ہے۔ تو دوسرے مذہب میں اور ہمارے اس مذہب میں ایک یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کوشچن کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کیونکہ یہ آپ کے ایگزام میں آئے گا۔ تو دوسرے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دوسرے مذہب میں مخلوق کی عبادت ہوتی ہے اور ہمارے مذہب میں خالق کی عبادت ہوتی ہے، یعنی جس نے سب کچھ بنایا ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان، انسان، جانور، پیڑ پودے، پتھر، یہ جس نے بنایا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرے مذہب والے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرتے ہیں یا اپنی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بنی ہوئی چیز تو محتاج ہوتی ہے،
मोहताज इबादत के लायक नहीं होती है। बनी हुई चीज जैसे कंप्यूटर है, बहुत सारे काम करता है, प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन हमारा बनाया हुआ है इसलिए वो हमारा मोहताज है। जब तक हम बटन नहीं दबाएंगे वो चलेगा नहीं, जब तक हम उससे नहीं चलाएंगे चलेगा नहीं। तो अल्लाह की बनाई हुई चीज सब कुछ अल्लाह की मोहताज है, और मोहताज इबादत के लायक नहीं होती। तो हम लोग किसकी इबादत करते हैं? सारी कायनात के बनाने और चलाने वाले की। और दूसरे मजहब वाले बनी हुई चीज की इबादत करते हैं। ये बुनियादी फर्क है उनमें और हम में, जो हमें मुमताज करता है, हमें बिल्कुल अलग करता है। और तौहीद भी इसी को कहते हैं कि जितनी भी बनी हुई चीज है सबसे होने का इनकार खत्म करना। होने का इनकार यानी ये हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, ये हमारी मुसीबत दूर नहीं कर सकते। अच्छे समझिए, सारी बनी हुई चीज, सूरज, चांद, जमीन, आसमान, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते और पेड़ पौधे, जानवर, ये कोई भी हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते और हमारी मुसीबत दूर नहीं कर सकते। तो हमारी जरूरत पूरी और मुसीबत दूर कौन करता है? सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह करता है, क्योंकि वही रब भी है। इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं तौहीद, कि सारे बातिल माबूद का इनकार करना, मतलब अल्लाह के अलावा जिनकी भी इबादत होती है उनका इनकार कर देना। और किसका इनकार? इकरार करना है, अल्लाह का इकरार करना है, इसे कहते हैं तौहीद। तो इस तौहीद की जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे मक्का के अंदर, तो मक्का वाले कई चीजों की इबादत करते थे। वो इंसानों की भी करते थे, फरिश्तों की भी करते थे, जिन्नातों की भी करते थे, और पेड़ पौधों की भी करते थे, पत्थर की भी करते थे, धागे की भी करते थे। क्या समझते थे इन लोगों को? कि ये हमारी परेशानी दूर करेंगे, हमारी जरूरत पूरी करेंगे। जैसे किसी को अगर औलाद नहीं हो रही है तो वो जो तीर चलाने वाला, तीर आपने देखे तीर कैसे चलाई जाती है, तीर कमान, तो तीर और कमान के बीच में एक धागा होता है, तार जैसा होता है, जो उसको टेंशन देता है और तीर जो है बहुत तेजी के साथ आगे जाती है। तो वो जो तार हुआ करता था ना, वो तार को निकाल करके और जानवर को बांध देते थे कि जानवर को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा, मतलब वो बीमार नहीं होगा, उसको नजर बद नहीं लगेगी या उसको जादू नहीं लगेगा। तो उस तार को बांध दिया करते थे। आज भी देखें आप, कई इंसान तावीज बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं। धागा क्यों बांध देते हैं? कि ये हमारी परेशानी दूर करेगा, मुसीबत दूर करेगा। इसी तरीके से किसी पत्थर के पास जाते थे और वहां पे चढ़ावा चढ़ाते थे पत्थर को और कहते थे कि तुम हमें बेटी दे दो, औलाद दे दो, तुम हमें बेटा दे दो, औलाद दे दो। और इसी तरीके से किसी फरिश्ते के पास जाते थे और कहते थे कि तुम बारिश बरसा दो। किसी जिन्नात के पास जाते थे और कहते थे कि तुम हमारे हमारे फसल को जो है हिफाजत करना, हमारी फसल की हिफाजत करना। तो हर किसी के पास अलग अलग जरूरत के लिए जाते थे। बात समझे आप लोग? फिर से बात समझिए कि मक्का के लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दिए, तो मक्का के लोग अपनी जरूरत पूरी कराने के लिए मखलूक के पास जाते थे। मखलूक यानी सूरज, चांद, फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, पत्थर, पेड़ और तीर का धागा, तीर का तान, इन सब चीजों को से वो अलग अलग जरूरतें पूरी कराने की कोशिश कराने का अकीदा रखते थे, सोच रखते थे। तो अगर उन्हें औलाद चाहिए होती थी तो उसके लिए एक खास बुत था, वहां जाते थे और उस बुत से कहते थे कि हमें औलाद दे दो। किसी का कारोबार अगर नहीं चल रहा है तो वो एक बुत के पास जाता था, बुत यानी एक स्टेच्यू, एक मूर्ति, और उसके पास जाते थे और कहते थे कि तुम हमें औलाद दे दो। और इसी तरीके से अपनी फसल के लिए, कि हमारी फसल अच्छी हो, खेती बाड़ी अच्छी हो, है ना, हमारी दुकान अच्छी चले, उसके लिए एक और के पास जाते थे और उससे कहते थे कि हमारी दुकान अच्छी चले, हमारी खेती अच्छी हो। और इसी तरीके से अलग अलग जरूरत के लिए, जैसे किसी की रोज रोज तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है, तो वो एक धागा लेकर के धागा पहन लेता था कि इससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, नजर नहीं लगेगी, क्योंकि काला धागा है, हमारे इलाके में होता है ना ऐसा, काला धागा पहन लेता था। तो ये अपनी जरूरत पूरी कराने के लिए, मुसीबत दूर करने के लिए इन लोगों के पास जाया करते थे। और अपनी अर्जी कैसे रखते थे, अपनी बात कैसे रखते थे?
سجدہ کر کے رکھتے تھے، ہاتھ اٹھا کے رکھتے تھے جس کو ہم لوگ دعا کہتے ہیں، اور کوئی سجدہ کر کے، کوئی منت مان کر کے، اور کوئی چڑھاوا چڑھا کر کے، جیسے کچھ چرونجی وغیرہ، ناریل وغیرہ اور کچھ ایسی چیزیں، کھجور وغیرہ رکھ دیے اور کہہ رہے یہ ہم نے آپ کے لیے رکھ دیے ہیں، اب آپ ہماری یہ پریشانی دور کر دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس طریقے سے کوئی سجدہ کرتا تھا، کوئی چڑھاوا چڑھاتا تھا، کوئی منت کرتا تھا، اور کوئی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا تھا، کوئی طواف کرتا تھا، اور کوئی اعتکاف کرتا تھا، وہاں پہ بیٹھ جاتا تھا کہ ہمارے اوپر نگاہیں کرم ہو جائے گی اور وہ ہماری یہ پریشانی دور کر دیں گے۔ تو اسی بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ یعنی اللہ مطلب ہم نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ عربی لفظ ہے نا، وہ لوگ سمجھتے تھے۔ اللہ دو لفظ سے مل کے بنا الہ، یعنی اس کے سوا کوئی ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عبادت کے لائق نہیں ہے یعنی ضرورت اور مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جیسے انہوں نے یہ کہا نبی مکرم کے اللہ تو اللہ ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، وہ ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا ہے، اس کے سوا کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا، کوئی مصیبت دور نہیں کرتا، یہ لوگ دشمن بن گئے، اور یہ لوگ نبی مکرم کو ہر طرح سے ستانے کی کوشش کرنے لگے کہ تم نے تو ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم کو پھیر رہے ہو۔ پھر یہ ہوا کہ یہ لوگوں نے میٹنگ کی اور یہ کہتے ہیں کہ محمد کو کیا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 360 سے برائی مول لے رہا ہے ایک اللہ کے لیے۔ کتنے بیوقوف تھے یہ 360 میں سے ایک اور کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے، یعنی انہیں نہیں معلوم تھا یا یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، وہ اللہ کریٹر ہے اور یہ اللہ کی کریشن ہے، وہ بنانے والا ہے اور یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ اور انہوں نے ایک آفر رکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 360 کی عبادت کرتے ہیں، 361 کر لیتے ہیں، 361 کر لیتے ہیں، ایک آپ اللہ کی بھی عبادت کرو اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن تم یہ جو کہتے ہو کہ ان کو ہٹاؤ، ان کی کسی کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، یہ بات نہیں چلے گی، اور اگر ایسا کہا آپ نے تو پھر آپ کا جینا مشکل کر دیا جائے گا۔ اور پھر نبی مکرم کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لے آتے تھے ایک اللہ پر ان کو خوب مارتے تھے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے خباب رضی اللہ عنہ، ہے نا، اور اس طریقے سے اور بھی جو دوسرے صحابی ان کو خوب مارا کرتے تھے، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ یہ 360 کچھ نہیں کر سکتے، یعنی یہ کریشن جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، جو سورج چاند زمین و آسمان اور انسان جنات فرشتے پتھر پیڑ دھاگے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ایسا تم نے کیسے کہا؟ یہ ہمارے معبود ہیں، تم نے ان کی بے عزتی کی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، ایسا کیسے کہا؟ اس لیے مارا پیٹا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات رکھی، پہلے سب سے پہلے آفر کیا رکھا کہ ہم 360 کی عبادت کرتے ہیں، آپ 361 کر لیجئے، ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایک اللہ کی بھی عبادت شروع کر دیں گے، اور ویسے بھی ہم لوگ کرتے ہی ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ 360 کو ختم کیا جائے اور صرف ایک اللہ کی ہی ہوگی، اس لیے ان کو دشمنی ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ 360 سے برائی مول لے رہے ہیں ایک اللہ کے لیے۔ کتنے بیوقوف ہیں، اس خالق کو سمجھ نہیں پا رہے، اس خالق کو پہچان نہیں پا رہے۔ پھر ایک دن یہ کہتے ہیں کہ محمد آپ کے اللہ کا کیا حسب نسب ہے، مطلب آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ کون ہے، یعنی اللہ کا تعارف پیش کرنا تھا کہ اللہ کون ہے۔ جیسے ہمارے جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کا باپ بھی ہوتا ہے، ان کا بیٹا بھی ہوتا ہے، ان کا ہے نا حسب نسب ہوتا ہے کہ ان کا باپ فلاں تھا، پردادا فلاں تھا، پردادا فلاں تھا۔ تو آپ کے اللہ کا کون ہے، اس کا کیا حسب نسب ہے، کون ہے اللہ، یہ ان کا سوال تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت بتانی تھی، اللہ کی پہچان بتانی تھی کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ کون ہے۔ یہی سوال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، کون ہے تمہارا رب؟ اور یہی سوال ابراہیم علیہ السلام سے اس قوم کے بادشاہ نے، نمرود نے کیا تھا، کون ہے تمہارا رب؟ تو یہ سب نے الگ الگ جواب دیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا گیا کہ کون ہے آپ کا رب، کون ہے تمہارا رب، اللہ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر کے نازل ہوئے، سورہ اخلاص کو، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی سورت کو، کہ بتا دو اللہ یہ ہے، اللہ کون ہے یہ بتا دو۔ دیکھیں پہچان کا ہونا یہ سب سے پہلی ضرورت ہے۔ بہت اچھی طریقے سے بات کو سمجھیے گا۔ آپ لوگ جیسی بڑے ہوئے تھے، سب سے پہلے کس کی پہچان کرائی گئی تھی؟ امی کی اور ابو کی، ہے نا؟ یہ آپ کی امی ہے، امی ہے، امی ہے، ابو ہے، ابو ہے۔ کیوں سب سے پہلے امی ابو کی پہچان کرائی گئی؟ کیونکہ آپ کی ضرورت کو امی ابو ہی پوری کریں گے۔ اگر آپ پڑوسی کے پاس جائیں گے 10 روپے لینے کے لیے، روڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، کسی سے 20 روپے مانگیں گے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور امی ابو تو صبح سے شام تک کام ہی آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ فرض کیجئے، سوچئے کہ اگر آپ کو امی ابو کی پہچان نہیں کرائی جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کو امی ابو کی پہچان نہیں کرائی جاتی تو کوئی بھی آپ سے اچھے سے بات کرتا تو آپ سمجھتی یہ امی ہے، کوئی بھی اچھے سے بات کرتا تو آپ سمجھتے یہ ابو ہیں، اور آپ ان کے پاس جاتے کہ ہمیں اسکول کی فیس دیجئے، ہمیں ڈریس کے لیے پیسے دیجئے، ہمیں جو ہے بکس لینا ہے اس کے لیے پیسے دیجئے۔ کیا وہ دیتے؟ وہ آپ کو دھتکار کے بھگا دیتے۔ کہاں سے آئی یہ لڑکی، چل نکل یہاں سے، یہ کون لڑکا ہے، چل نکل، دھتکار کر کے بھگا دیتے۔ تو پہچان ہونا کتنا ضروری تھا۔ آپ ہر کسی کو باپ سمجھتے، اگر ہمیں امی ابو کی پہچان نہیں کرائی جاتی، ہر کسی کو ماں سمجھتے اور ہر کسی کو باپ سمجھتے، اور ہر جگہ سے دھتکارے جاتے، کہیں سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کہیں سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ یعنی جو ضرورت کو پوری کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ یعنی جو ضرورت کو پوری کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، اگر ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ پھر جس سے بھی تھوڑا سا فائدہ نظر آ رہا ہے ہم اسی کو اللہ سمجھ لیں گے۔ جیسے گائے سے تھوڑا سا فائدہ ہے تو اسی کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ پیڑ سے تھوڑا سا فائدہ ہے کہ وہ آکسیجن دیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، تو پیڑ کو اللہ سمجھ لیا۔ کبھی جنات کو، کبھی فرشتوں کو، کبھی انسان کو، اور ہم اس سے ضرورت پوری کرانے جائیں گے اللہ سمجھ کر کے کہ یہی ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ کیا وہاں سے ضرورت پوری ہوگی؟ وہاں سے ضرورت پوری ہوگی ہماری، ہم انسان کے پاس جائیں گے کہ ہمیں بیٹا دے دیجئے، ہمیں کاروبار لگا دیجئے۔ تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں، اور اللہ کی اگر پہچان ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی ضرورت کو پوری کرانے، مصیبت کو دور کرانے کے لیے اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ ہوگا نہیں ہوگا ایسا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ امی اور ابو کو کتنے اینگل سے پہچانتے ہیں، کتنے زاویے سے پہچانتے ہیں، کتنے طرح سے پہچانتے ہیں؟ اگر امی کا پورا جسم ڈھکا رہے، صرف چہرہ کھلا رہے، تو آپ پہچان لیں گے نہیں پہچانیں گے؟ پہچان لیں گے۔ اگر پیچھے سے آپ دیکھیں گے تو امی کو پہچان لیں گے نہیں پہچانیں گے؟ پہچان۔ آواز سے بھی آپ پہچان لیں گے، آواز سے بھی پہچان لیں گے نا، اور دور سے کپڑے سے بھی پہچان لیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بھی ایسی بہت ساری پہچان ہے۔ اگر ہمیں 99 پہچان ہو گئی اللہ کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ 99 پہچان اگر ہوگی تو اللہ کی پہچان بہت ساری ہے، اللہ کی پہچان بہت ساری ہے، لیکن اس میں سے 99 بھی اگر تمہیں یاد ہو گئی اور تم نے اس کا تقاضا پورا کر دیا تو تم، پہچان کا تقاضا کیا ہے؟ بھاری لفظ ہو گیا، چلیے اس کو تھوڑا سا ایزی کرتے ہیں۔ جیسے امی بیٹھی ہوئی ہیں اور انہی کے ساتھ میں ان کی کوئی سہیلی بیٹھی ہوئی ہیں،
کوئی فرینڈ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نے امی کو پہچان لیا کہ یہ میری امی ہے، چہرے سے پہچان لیا آپ نے، تو امی کو پہچاننے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ امی کو امی کہیں اور امی سے مانگیں، کہ جو پڑوس میں بازو میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو امی کہیں اور ان سے مانگیں. کیا یہ پہچان کا تقاضا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو اللہ رب العزت کو پہچاننے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے جو حق ہیں وہ اللہ کو دیں. تو 99 زاویے سے اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، 99 نام ہم نے اللہ کے یاد کر لیے ہیں اور وہ حق پھر اللہ ہی کو دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں جائیں گے. تو ہم سب نام یاد کریں گے اللہ کے جو اللہ کی صفات بھی ہیں. اب آگے آئیں. اس صورت میں اللہ کی 4 پہچان بتائی گئی. سورہ اخلاص آیا کہ تم اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، اللہ کون ہے، کیا ہے اس کا شأن نزول. سورہ اخلاص کا شأن نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ سورت لے کے آئے سورہ اخلاص کہ انہیں بتاؤ اللہ کی یہ پہچان ہے. تو آج ہم آپ کو اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں. اس سے اونچی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ جتنی بھی کلاس ہماری ہوئی ہے ابھی تک اس میں سب سے بہتر کلاس یہ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے خالق اور مالک کی پہچان ہم سیکھ رہے ہیں. تو خالق اور مالک کی پہچان میں پہلی پہچان قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کو دور کرنے والا سمجھتے ہیں، کیا وہ ایک ہے؟ دھاگے بہت سارے ہیں، پتھر بہت سارے ہیں، انسان بہت سارے ہیں، جانور بہت سارے ہیں، پیڑ پودے بہت سارے ہیں، فرشتے بھی بہت سارے ہیں، جنات بھی بہت سارے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی. کوئی بھی چیز ایک ہے؟ دنیا میں کوئی چیز ایک نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب ہمیں کتنی بڑی پہچان پتہ چل گئی کہ کوئی اب ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا. کہیں پر بھی ہم کو لے کر کے جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی ضرورت پوری ہوگی، آپ فوراً اس کو دیکھ کے پہچان لیں گے یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے. یا تو یہ انسان ہے، یا تو یہ پتھر ہے، یا تو کوئی جنات ہے، یا کوئی پیڑ ہے، اور یہ ایک نہیں ہے. اور ہمارے رب کی پہچان کیا ہے کہ وہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. اچھا، اب اگر آپ کسی بھی انسان سے، وہ مسلم ہو نہ ہو، کسی بھی انسان سے یہ کہیں سورج چاند زمین و آسمان کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، وہ فوراً کہے گا ہاں ہے. یہاں تک کہ سائنٹسٹ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے اور چلانے والا ضرور ہے، اپنے آپ کوئی چیز نہیں بن سکتی. اور ایسی عجیب و غریب چیز اور الگ الگ چیزیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی ضرور بنانے والا ہے. اب ان سے ہم یہ پوچھیں کہ یہ بنانے اور چلانے والے کتنے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں ایک، جبکہ وہ 10 کو اس مالک کا حق دیتے ہیں، ہے نا. جیسے ہم ابو کتنے ہیں؟ تو ایک ہے، لیکن محلے کے 10 لوگوں کو ہم ابو بولتے ہیں کیا؟ 4 لوگوں کو ابو بولتے ہیں؟ نہیں نا، ہمارے ابو ایک ہیں، بس ایک ہے، ختم بات. تو یہ لوگ اللہ ایک ہے بولتے ہیں، لیکن اللہ کا حق 10 لوگوں کو دیتے ہیں، 5 لوگوں کو دیتے ہیں، ہر مخلوق کو یا زیادہ تر مخلوق کو دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت ایک ہے. یہ سب سے بڑی پہچان، ہمیں ایک پہچان پتہ چلی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق ایک نہیں ہے. دوسری پہچان اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی، نہ پانی کی، نہ ہوا کی، نہ بیوی بچوں کی، نہ اللہ رب العزت کو تھامنے کے لیے کسی عرش کی. جیسے میں بیٹھا ہوں تو مجھے کس چیز نے تھاما ہے؟ چیئر میں. کھڑا ہوں تو کس چیز نے تھاما ہے؟ زمین. لیکن اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے. اب اس کا اگر کسی نے سوال کر لیا ہم سے کہ آپ اپنے اللہ کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، اچھا اللہ سب کا ہے، رائٹ، صرف مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، وہ تو ساری مخلوق کا ہے. تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے نا ہم سے کہ وہ کھانے کے بغیر کیسے جی سکتا ہے، پانی کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، ہوا کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ سامنے کے لیے کوئی چیز تو چاہیے اس کو.
تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کھانے پینے ہوا کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کا کیسے جواب دیں گے؟ آنسر اچھی طریقے سے سمجھیں، ایسے جواب دیں گے کہ بنی ہوئی چیز پہلے ہوتی ہے یا بنانے والا پہلے ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے پہلے بنانے والا ہوتا ہے، جیسے یہ موبائل، تو موبائل پہلے سے ہے کہ موبائل کا بنانے والا پہلے سے؟ موبائل کا بنانے والا پہلے سے۔ تو موبائل کا بنانے والا موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتا تھا کہ نہیں؟ گزر بسر اس کا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ہو ہی رہا تھا، کیونکہ اسی نے بنایا ہے۔ تو یہ ہوا پہلے سے ہے یا ہوا کا بنانے والا پہلے سے ہے؟ ہوا پہلے سے ہے یا ہوا کا بنانے والا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوا کا بنانے والا پہلے سے، جب تو اس نے ہوا بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا کے بغیر ہے، اسے ہوا کی ضرورت نہیں ہے، اسی نے ہوا کو پیدا کیا، وہ ہوا کے بغیر زندہ تھا۔ کھانا پہلے سے ہے یا کھانے کا بنانے والا پہلے سے ہے؟ تو کھانے کا بنانے والا یعنی اللہ پہلے سے ہے، یعنی اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا اس نے بنایا، وہ کھانا کے بغیر زندہ تھا۔ پانی پہلے سے ہے یا پانی کا بنانے والا پہلے سے ہے؟ تو پانی پہلے سے نہیں ہے، پانی کا بنانے والا پہلے تھا، یعنی اللہ پہلے تھا اور اللہ نے پانی بنایا، یعنی اللہ رب العزت پانی کے بغیر زندہ تھا۔ اور اسی طریقے سے جتنی بھی مخلوق ہے یہ پہلے ہے یا مخلوق کا بنانے والا پہلے؟ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پہلے سے ہیں یا ان کا بنانے والا پہلے سے؟ جیسے آسمان، آسمان پہلے ہے یا آسمان کا بنانے والا پہلے؟ آپ کا یہ گھر پہلے ہے یا گھر کا بنانے والا پہلے؟ تو گھر کا بنانے والا تھا جب تو گھر بنایا اس نے نا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے چھوٹے ہو گئے زیادہ نا، نہیں سمجھ پا رہے میری بات کہ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں بہت ایزی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ یہ توحید چھوٹے بچوں کو ہی سمجھانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بچوں کو توحید سکھایا کرتے تھے، ہے نا۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کو نے کچھ غلطی کر لی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ تو اوپر ہے۔ نبی مکرم بہت خوش ہوئے اس سے۔ اور اس طریقے سے زید بن حارث بہت چھوٹے سے بچے تھے اور وہ آپ کی گاڑی، آپ کی سواری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا گھوڑے میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی بڑا انسان بیٹھتا ہے کیا؟ دوسرا نہیں، چھوٹا بچہ بیٹھتا ہے نا سامنے میں۔ تو اسی طریقے سے زید بن حارث آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے زید، اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ تو یہ توحید کا سوال تھا۔ تو نبی مکرم بچپن میں بچوں کو توحید سکھایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کی پہچان سیکھتے ہیں بچپن میں، اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی پہچان بچپن میں ہو جانا چاہیے۔ تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، اور اگر آپ کے ساتھ ابو بیٹھے ہوں یا بڑے بہن یا بڑی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میری بات سمجھ کر کے اور وہ آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ کریں گے ایسا۔ تو ہاں، ہم کیا کہہ رہے تھے کہ بنی ہوئی چیز پہلے ہوتی ہے بنانے والا؟ تو بنانے والا پہلے سے ہوتا ہے۔ تو یہ سورج، چاند، زمین، آسمان، جو بھی چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں یہ پہلے سے کہ ان کا بنانے والا پہلے سے ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بنانے والا پہلے سے، تو ان کے بنانے والوں کو ان کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے بغیر زندہ تھا۔ تو اب ہم نے دوسری آیت کو سمجھا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہوتی ہے اس کو تو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کھڑے ہونے کے لیے اس کو زمین کی ضرورت ہوتی ہے، لیٹا بھی ہے تو اس کو قبر کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو خود محتاج ہے، وہ پانی کا محتاج ہے، ہوا کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، دل کے دھڑکانے والے کا محتاج ہے۔ ہاں؟ تو جو محتاج ہے وہ خالق ہونے کا حق کیسے رکھے گا؟ وہ عبادت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو محتاج ہے وہ دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی فقیر کو کہ فقیر بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے لوگوں کو آؤ اور یہ پیسے لے کر کے جاؤ؟ ہوتا ہے ایسا؟ وہ تو مانگنے والا ہے، مانگنے والا کیسے دے سکتا ہے؟ تو ہم سب جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب محتاج ہے اللہ کے، جتنی بھی مخلوق ہے، انسان ہو، فرشتے ہو، جنات ہو، پیڑ پودے ہوں، جانور ہوں، سب کھانے پینے کے لیے، ہوا کے لیے محتاج ہے۔ اور اللہ کیسا؟ اللہ کی پہچان کیا ہے؟
अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। तो ये दूसरी पहचान भी अल्लाह की पता चली। अब आपको कोई ले करके जाए ये बेवकूफ बना के कि चलो वहां पर आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, आपको छोटा भाई मिल जाएगा, आपके अब्बू को अच्छा कारोबार मिल जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, और वहां पे जाकर के आप देखें तो आपको पहली चीज क्या मिलेगी कि ये एक नहीं है। दूसरी चीज क्या मिलेगी कि ये जरूरतमंद है, ये खुद मोहताज है खड़ा होने के लिए। और अल्लाह की पहचान तो हमने पढ़े हैं कि वो एक है और वो मोहताज नहीं है, ना खड़े होने के लिए मोहताज, ना हवा खाना पानी, है ना, और हवा किसी का भी मोहताज नहीं है। तो अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा इंशाअल्लाह। तो दो पहचान आज हमने पढ़े हैं, अगली क्लास में दो पहचान और पढ़ेंगे। जब तक इस दो पहचान को आप खूब अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको याद करेंगे। कितने एंगल से? पहला तो ये कि कुल हु अल्लाह वहद, वो एक है, अल्लाह के अलावा कोई और एक नहीं है, जिसकी भी इबादत की जाती है वो एक नहीं है। इस तरीके से अल्लाह समद, वो बेनियाज है, अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती है कोई भी बेनियाज नहीं है, मतलब उसको जरूरत ना हो किसी चीज की, ऐसा नहीं है, वो मोहताज है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहताज नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह। और इसके बाद और इसकी फजीलत भी आप सुन चुके हैं कि कितनी फजीलत की सूरत है ये। तो अल्लाह की पहचान जिसको हासिल होती है वो बहुत फजीलत वाला इंसान होता है। हमें अगर बहुत फजीलत वाला इंसान बनना है तो हमें अल्लाह की पहचान ज्यादा से ज्यादा हासिल करनी चाहिए। दूसरा था हमारा सबक, इस्लाम की बुनियादी तालीम। तो इस्लाम की बुनियादी तालीम हमने सीखा। इस्लाम की बुनियादी तालीम क्या है? तौहीद, कलमे तौहीद। और तौहीद किसको कहते हैं? सारे अल्लाह के अलावा जिनकी भी इबादत होती है उनका इनकार करना और एक अल्लाह की इबादत का इकरार करना, इसको कहते हैं तौहीद, जिसमें नफी भी हो, इनकार हो, इनकार हो सारी मखलूक का कि कोई हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकती, कोई मुसीबत नहीं दूर कर सकती, और इस बात हो जाए अल्लाह का कि अल्लाह ही करने वाला है, इसको कहते हैं तौहीद। और यही हमारे इस्लाम की शान है। इस्लाम में और दूसरे मजहब में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो यही कॉन्सेप्ट है कि जो मालिक है, जो रब है, जो खालिक है, इबादत उसकी हो, उसके अलावा किसी और की ना हो। तीसरा, जैसे कोई अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई ये कहे कि जो बाप है बाप उसी को कहा जाए, किसी और को बाप ना कहा जाए। समझ रहे आप बात को? इस तरीके से जो अल्लाह है, अल्लाह को अल्लाह कहा जाए, किसी और को अल्लाह का हक ना दिया जाए। समझ रहे बच्चे? तीसरा हमारा सबक रहता है सीरतुन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से हमने बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सेंटर में पैदा हुए। दुनिया के सेंटर में पैदा होने की कई हिकमतें थी। पहली हिकमत तो ये थी, और अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या क्या वजूहात की वजह से अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह और इमामुल अंबिया को दुनिया के सेंटर में अरब में पैदा किया। क्या वजह थी? बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये थी कि आप वहां पे सबसे ज्यादा बुराई थी, और नबी बुराई को दूर करने ही आते हैं, क्राइम को दूर करने ही आते हैं। तो क्राइम सबसे ज्यादा वहां था, बुराइयां सबसे ज्यादा अरब में थी, और खास तौर से मक्का में। दूसरी वजह कि आप जब सेंटर में रहेंगे तो पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाना आसान हो जाएगा। अगर हम अर्थ के एक कोने में हैं तो दूसरे कोने में बात पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा ना, लेकिन अगर हम बीच में हो तो फिर चारों तरफ बात पहुंचने में कम वक्त लगेगा, और चारों तरफ से लोग आ भी जाएंगे जल्दी से। इसलिए हज करने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी जमीन तय किया? मक्का, जो सेंटर है। तो पूरी दुनिया के लोगों को वहां पहुंचना आसान होता है क्योंकि पूरी दुनिया का सेंटर है, और वहां से मैसेज जाना पूरी दुनिया में भी आसान होता है। तो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा सिस्टम रखा कि वहां से मैसेज नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से और आज तक मैसेज पहुंच रहा है, दीन का सच्चा मैसेज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी पहुंचता था, और आज तक वहां से मैसेज निकलते हैं, सच्चे मैसेज, सही दीन, सही तालीम। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جس گھرانے میں ولادت ہوئی وہ گھرانہ بھی بہت اچھا تھا، ہے نا، قریش سب سے اچھا گھرانہ تھا، سب سے اچھی خاندان تھی۔ اور جو آپ کے والد تھے، آپ کے دادا تھے، دادا اپنے بھائیوں میں سب سے اچھے تھے، اور آپ کے ابو ان کے بھائیوں میں سب سے اچھے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو آپ کے امی ابو کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، امی کا پھر بعد میں ہو گیا، پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا، وہ چچا کے پاس رہے تھے۔ اور کس طریقے سے رہے تھے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کہ جس گھر میں بھی رہتے تھے اس گھر کی ضرورت کا، اور جن کے ساتھ رہتے تھے ان کے ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ جب سے بہت چھوٹے تھے اور دائی حلیمہ کے پاس آپ رہتے تھے، تو وہ اپنے ساتھ میں جو بچہ تھا دائی حلیمہ کا اصل بیٹا، تو اس کے دودھ کا بھی خیال رکھتے تھے کہ اس کو ایسا نہ ہو کہ مجھے زیادہ مل جائے اور اسے نہ ملے۔ اس طریقے سے ابو طالب کے گھر میں جب آئے تھے تو وہاں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کھانا نہ ملے، تو وہ آخری میں کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن ابو طالب نے کہا کہ نہیں، محمد کو پہلے کھانا دیا جائے۔ اس طریقے سے وہ جب اپنے دادا کے گھر میں رہتے تھے تو دادا کا بھی خیال رکھتے تھے، جب دادا کا اونٹ چوری ہو گیا تھا تو یہ ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، یہاں سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو ہمیں محمد رسول اللہ سے کم آزمائش میں ڈالا ہے۔ آپ کے تو کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھے، امی بھی نہیں تھی، ابو بھی نہیں تھے۔ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ امی نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ابو نہیں ہے، لیکن نہ امی ہے، نہ ابو ہے، نہ دادا ہے، نہ دادی ہے، نہ نانا نانی کا پتہ ہے، اور نہ بھائی بہن ہے۔ کتنی آزمائش! تو آزمائش سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے آزمائش دی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہے۔ اللہ رب العزت اگر ہمارے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی اور ساری دنیا کے سردار محمد رسول اللہ کے لیے فیصلہ کیا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت تھی، یعنی آنے والے حالات کے لیے آپ کو مضبوط کیا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم کا کیریکٹر کیسا تھا کہ نبی مکرم جہاں پر بھی رہتے تھے وہاں کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، کہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے یا ان کی کوئی چیز گم گئی ہے تو مجھے ڈھونڈ کر کے دینا ہے نا، انہیں کمانے کی ضرورت ہے۔ تو چھوٹے سے تھے اور بکریاں چرانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور 90 روپے 80 روپے ایک بکری پہ ملتا تھا، کیونکہ بہت چھوٹے تھے، اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر بزنس کرنا شروع کر دیے تھے۔ کیوں یہ کر رہے تھے؟ کیونکہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کی ضرورت ہے۔ کتنا خیال تھا ان کو! تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت میں سننا ہے، سمجھنا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ آپ کے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز بچوں اچھی طرح سمجھ لیں، ہم لوگ کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنا کر کے جیتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی کو اچھا بناتا ہے پھر اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بہتر کون ہے؟ محمد رسول اللہ، کوئی ہیرو نہیں، تو ہیرو نہیں۔ کیوں محمد رسول اللہ ہے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ ایسی شخصیت، ایسی ہستی ہے جو ہر فیلڈ کے اندر نمبر 1 تھی۔ بہترین ٹیچر تھے، بہترین لیڈر تھے، بہترین بادشاہ بھی ہوئے، بہترین باپ تھے، بہترین بیٹے تھے، بہترین پوتے تھے، اور بہترین شوہر تھے، اور اسی طریقے سے ایک بہترین ناگرک تھے، ایک بہترین امام تھے، اور ایک بہترین قائد تھے، لیڈر تھے۔ تو ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پر تھے۔ یہ صرف مسلمان نہیں، صرف مسلمان کی کتابیں نہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ انسانیت کا جو سائنٹسٹ ہے مائیکل ہارٹ، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے انسانیت کے اوپر ریسرچ کیا، مائیکل ہارٹ نے، اور ایک بک لکھی۔ اس بک کا نام ہے دا 100۔ آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، دا 100، مائیکل ہارٹ کی یہ بک ہے۔ اس نے اس میں 100 لوگوں کو منتخب کیا جنہوں نے دنیا کو کچھ دیا ہے، دنیا کے اوپر احسان کیا ہے، دنیا والوں کو کچھ دیا ہے۔
تو اس نے 100 لوگوں کو پہلے تو سلیکٹ کیا پوری دنیا میں سے آج تک، جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے جب سے آج تک. پھر اس کے بعد کیا کیا دوسرا کام؟ اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ اس میں رینکنگ کیا کہ اس میں سب سے زیادہ، یہ 100 لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کو کس نے کچھ دیا ہے. تو اس رینکنگ میں اس نے نمبر 1 کس کو دیا؟ جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 نہیں دیے، موسیٰ کو نمبر 1 نہیں دیے، تم اہل کتاب ہو. تو اس نے کہا، اس نے وجوہات بتائی اور کئی وجہ بتائی. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، یعنی رینکنگ فرسٹ نمبر پر دینے کی وجہ کہ آپ ایسی قوم ایسے دور میں پہنچائے گئے جس دور میں سب سے زیادہ برائی تھی، اور ایسی جگہ میں پہنچائے گئے جہاں پہ سب سے زیادہ برائی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے صحیح کر دیا، وہاں کے لوگوں کی آپ نے اصلاح کر دی. وہ ایسے لوگ تھے جو جاہل تھے، جاہل کو سمجھانا پڑھانا بہت مشکل ہے، اور آپ نے جاہلوں کو سمجھا دیا، جاہلوں کو پڑھا دیا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. آپ جس دور میں آئے تھے وہ سائنس ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن اس دور میں آپ نے دنیا کے کونے کونے پر اس پیغام کو پہنچا دیا اپنے ذریعے سے، اپنے صحابہ کے ذریعے سے. اور ایسی بہت سی اس نے خوبیاں بتائی کہ جو خوبی کسی انسان کے اندر آج تک نہیں ملی. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ تمہارے لیے اگر بہترین اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر، بہترین آئیڈیل، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا آج سے 14.5 سال پہلے کہ تمہارے لیے اسوہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. آج مائیکل ہارٹ نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا کہ تمہارے لیے اگر کوئی بہترین آئیڈیل ہو سکتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ ہے. تم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، تم ایک ٹیچر ہو تو تمہارے لیے بھی آئیڈیل ہے، تم امام ہو مسجد کے تمہارے لیے بھی آئیڈیل ہے، تم اگر لیڈر ہو تمہارے لیے بھی آئیڈیل ہے، تم اگر باپ ہو تمہارے لیے بھی آئیڈیل ہے، تم اگر شوہر ہو، تم اگر بیٹے ہو، تم اگر پوتے ہو، ہر جگہ محمد رسول اللہ تمہارے آئیڈیل ہیں. یعنی ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ وہ نبی مکرم کی زندگی کے اندر تھا. تو اس لیے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خوب اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، اور وہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے تاکہ ہم اچھے بن سکیں، تاکہ ہم اچھے بن سکیں. اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ہوم ورک کیا ہے؟ پہلے ہوم ورک سمجھ لیں گے. ہوم ورک پہلے سمجھیے. ہوم ورک نمبر 1 جو ریگولر ہوم ورک ہے وہ ہے امی سے یا ابو سے یا دادا دادی یا نانا نانی سے آپ کو قرآن کا ترجمہ سننا ہے روزانہ. امی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور امی کو بولنا ہے کہ ایک صفحہ ہمیں پڑھ کر کے سنا دیجیے، ایک رکوع ہم کو پڑھ کر کے سنا دیجیے. یا امی کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر امی کو جب وقت ملے جب بیٹھے، امی کو کہیں کہ آپ وقت نکالیے. آپ ہمارے کھانے کے لیے وقت نکالتی ہیں، پانی ہمارے کپڑے کے لیے وقت نکالتی ہیں، ہمارے گھمانے لے جانے کے لیے وقت نکالتی ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے نا. تو امی سے بولے، ابو سے بولے، یا دادا دادی سے، نانا نانی سے. نمبر 1. نمبر 2 دوسرا ہمارا ہوم ورک رہتا ہے جو کلاس ہوئی ہے اس کا ہوم ورک. تو کلاس کا ہوم ورک کیا ہے؟ اللہ کی پہچان سیکھنا ہے ہمیں سورہ اخلاص سے. تو 2 پہچان بتائی گئی ہے، یہ 2 پہچان کو خوب اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یاد کرنا ہے، میننگ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا توحید کے معنی کیا ہے؟ تو توحید 2 چیز مل کر کے بنتی ہے، سارے باطل معبود کا انکار اور ایک اللہ کا اقرار. تو اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی جینا ہے کہ کوئی بھی ضرورت ہوگی تو آپ وضو کریں گی، نماز پڑھیں گی، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ. یہ ہوم ورک ہفتے بھر میں آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی اس کے لیے آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، یہ یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ ہی ابو کے دل میں بات ڈالے گا تو ابو دے دیں گے، ابو دلا دیں گے. اللہ اگر امی کے دل میں بات ڈالے گا تو امی دلا دیں گے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے امی ابو کے دل میں اللہ بات نہیں ڈالتا تو وہ امی ابو کیا کرتے ہیں؟ ان بچوں کو اناتھ آشرم میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. اگلی کلاس میں ہم اناتھ آشرم کے بارے میں پڑھیں گے. تو اللہ رب العزت دل میں بات ڈالتا ہے تو ہمارا کام ہوتا ہے.
تو ہم اپنی ضرورت کے لیے کس کو دعا کریں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ یہ ایک ہوم ورک ہو گیا۔ دوسرا، پہلا اللہ کی پہچان کرنا ہے، دوسرا اللہ سے دعا کرنا ہے، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی امی ابو سے سننا ہے اور وہ ویسی زندگی بنانے کی